बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नअब्दुहु व इय्याका नस्तईन। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब आपको अपने फेडरल मिनिस्टर्स जो पिंडीज़ हैं उन दोनों को और जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं राजा बशारत आपको, आमिर कियानी, MNAs, बाकी मेरे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, मैं सबको आज इस ओकेजन पे ख़ास तौर पे पिंडी के लोगों को मुबारक देना चाहता हूँ कि ये जो आपने रिंग रोड और रिंग रोड को डिले हुआ बदकिस्मती से, क्योंकि उसकी अलाइनमेंट बदल चुकी थी, तो उसके वजह से जो आपने रिंग रोड और रिंग रोड को डिले हुआ बदकिस्मती से, क्योंकि उसकी अलाइनमेंट बदल चुकी थी, तो उसके वजह से हमें थोड़ी देर हुई। लेकिन ये जो रिंग रोड बना है ये सारे इलाके को चेंज कर देगा। और हम सब जानते हैं कि जब एक इलाके के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और उसमें ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं, ट्रैवल तेज़ हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों को, बिज़नेस एक्टिविटी, हर चीज़ को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। जो लाहौर का रिंग रोड है उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है लाहौर पे। और जिस तरह उस्मान बुज़दार ने अभी बात की कि जितने भी बड़े शहर हैं अब इन सब के रिंग रोड्स प्लानिंग स्टेजेस पे हैं या एग्जीक्यूशन स्टेजेस पे हैं, जिसमें फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है हमारा, वहाँ भी बहुत बड़े ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं। सियालकोट हमारा एक्सपोर्ट का हब है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और जितने भी शहर हैं ये रिंग रोड्स, अब इस ज़रूरत है उन शहरों की। मैं ये जो अभी अपने चीफ सेक्रेटरी को और इधर इस्लामाबाद में भी अपने चीफ कमिश्नर को मैंने इनको कहा है कि अब जल्दी से जल्दी अपने मास्टर प्लान्स प्रोड्यूस करें शहरों के। देखें, शहरों के जो मास्टर प्लान है वो इसलिए ज़रूरी है कि शहर फैलते जा रहे हैं, और वो जब फैलते जाते हैं तो उसका जो बहुत बड़ा हमें आगे आने वाली नस्लों को जो नुकसान होने वाला है वो ये कि जो काश्त के लिए ज़मीनें हैं वो कम होती जा रही हैं। पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और हमें हालांकि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि पिछली एक साल में 4 जो हमारी बड़ी फसलें थी उनमें रिकॉर्ड फसलें हुई हैं। गंदम में, गन्ने में, मकई में और चावल में। और अब मुझे पता चला है कि हमारी आलू की फसल वो रिकॉर्ड है। तो एक तरह किसानों के पास पैसा आया है क्योंकि उनको कीमत मिली है, हमने कीमत दिलवाई है, उन्होंने अपनी ज़मीन पे खर्च किया और हमारी पैदावार बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आबादी जिस तरह बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसलिए हमें अपनी अब जो ज़रई ज़मीन है उसको बचाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि शहरों को रिंग फेंस किया जाए, यानी जो रिंग रोड हो, जिस तरह लंदन की M25 है वो रिंग रोड है लंदन की, उससे बाहर उन्होंने ग्रीन एरियाज़ रखे हुए हैं। तो हम भी अब ये जैसे जैसे हमारे मास्टर प्लान्स, और मैंने जो डेट्स देखी हैं इसी साल मास्टर प्लान्स हमारे सारे शहरों के हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने ग्रीन एरियाज़ को बचाना है अपने। और ये फिर से मैं कहता हूँ कि ये जो रिंग रोड है ये एक जिस तरह लंदन की M25 है, ये हमारे बचाएंगे वो इलाके जो कि अनाज हमें प्रोड्यूस करते हैं। और आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़राई ज़मीन बचाएं। दूसरी चीज़ कि शेख साहब आपने बात की नाला लेई की। देखिए, नाला लेई का प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह अगले 3 हफ्ते के अंदर हम ये भी लॉन्च करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट है कि हमारे जो शहर हैं, मसलन जो पिंडी है, अब ये फैलता गया पिंडी, इसके अंदर प्लानिंग नहीं हुई सही तरह, कंजेशन हो गई है पिंडी के अंदर। अब जो नाला लेई का प्रोजेक्ट है इसका मकसद ही एक है, जो अंग्रेज़ी का वर्ड है पिंडी की रिजुविनेशन, पिंडी को एक मॉडर्न सिटी बनाना। और ये हमने बड़ी देर लगाई है, तकरीबन 1.5-2 साल से इसके प्लान तैयार हो रहे हैं कि कैसे हमने नाला लेई के साथ एक नया पिंडी बनाना है। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने दुबई और ये जो नए नए तेज़ी से शहर बड़े हैं उनसे हमने सीखा है कि कैसे हम अब पिंडी को एक
اسی پنڈی کو چینج کریں اور ماڈرن سٹی بنائیں اور یہ جو کنجیشن ہو گئی ہے اس کو روکیں. اور وہ جو نالا لئی ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو پنڈی کے بیچ میں سے گزرتا ہے. تو یہ بڑا زبردست ہمارا پلان ہے, انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے میں یہ لانچ کریں گے. اس سے پہلے جو اس وقت لاہور میں ہے, میں یہ ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کبھی یہ چیزیں پاکستان میں نہیں ہوئی. لاہور کے اندر اب لاہور پھیلتا گیا اور مجھے یہی ڈر ہے کہ پنڈی بھی اگر ہم نے یہ ماسٹر پلان پنڈی اور اسلام آباد کا نہ بنائے, یہ بھی پھیلتے جائیں گے. اور جیسے جیسے شہر پھیلتا جاتا ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ان کو پانی دینا, ان کی بجلی, کیونکہ پھیل جاتے ہیں تو بجلی پرووائڈ کرنا, ویسٹ ڈسپوزل گندگی اٹھانا, ان کو صاف پانی یعنی جو پانی ہے مثلا نالا لئی ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ چاہیے تاکہ وہ کیونکہ اگر اس نالے میں ساری سیوریج جائے گی نالا لئی میں تو وہ آگے ساری اثر کرے گی, گراؤنڈ واٹر کو افیکٹ کرے گا. تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کے رنگ روڈز بنیں گے, ماسٹر پلانز بنیں گے, ساتھ ساتھ ان شہروں کے اندر ہم نے ان کو پھیلنے سے روکنا ہے اور شہروں کو اوپر لے کے جانا ہے, کیونکہ زمین تو ختم ہو جائے گی. اب اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد پچھلے 10 سال میں دگنا ہو گیا, یعنی 60 سال میں جو اسلام آباد تھا 10 سالوں میں اس کا دگنا ہو گیا. تو اس لیے ضروری ہے ماسٹر پلانز کی. اور پھر جو ماڈرن سٹیز, اب لاہور میں ہم نے 2 چیزیں کی ہیں, ایک راوی سٹی بنائی ہے اور دوسرا ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنائی ہے جو کہ لاہور کے سینٹر میں جو والٹن ایئرپورٹ تھا, جو بالکل ایک اس شہر کے اندر کبھی بھی ایک فلائنگ کلب نہیں ہونا چاہیے, اس شہر سے باہر ہوتا ہے. تو اس زمین کو ہم نے کنورٹ کیا ہے بزنس ڈسٹرکٹ میں, اور وہ جو ڈیڈ کیپٹل پڑا تھا 1100 ارب روپے کا, اس سے آمدنی آئے گی پنجاب گورنمنٹ کو, اور اس کی وجہ سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی وہ کئی ہزار ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے جو کہ وہ ڈیڈ کیپٹل پڑا تھا. اور وہ جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے یہ اب ایک ماڈرن سٹی بن رہی ہے اور یہ اوپر جائے گی. اور مجھے حیرت ہے کہ ان حالات کے اندر پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگے پلاٹس بکے ہیں ابھی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں, جو کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس سے پہلے. اس کے بعد راوی سٹی. اب راوی سٹی یہ بڑی دیر سے 15-20 سال سے کوشش ہو رہی تھی اس کو بنانے کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایک نیا شہر نہ بنا تو لاہور ویسے ہی وہاں تک پہنچ جائے گا, اور لاہور پہنچے گا ان پلانڈ, ایک جس کو کہتے ہیں کہ سپرول, جو اربن سپرول ہے, پلاننگ کے بغیر پہنچ جانا تھا. تو اب ہم وہاں ایک ماڈرن سٹی بنا رہے ہیں, پورا جنگل اگا رہے ہیں وہاں تاکہ لوگوں کو یہ ہوا صاف کرے درخت. اس کے بعد جو راوی ہے اس کو بچا رہے ہیں, اس کے اوپر براج بنا کے وہ جو راوی اس وقت سیوریج کا نالا بن چکا ہے اس کو اس راوی کا پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ذریعے صاف کر کے, اور جو لاہور کا سارا سیوریج آتا ہے اس کو ٹریٹ کر کے اور راوی میں ڈال کے, تاکہ راوی کو ہم پھر سے چلائیں, کیونکہ راوی تو ختم ہوتا جا رہا ہے اور جو بھی گند جاتا ہے وہ سارا نیچے سندھ تک پہنچتا ہے. تو یہ ہمارا دوسرا, یہ میگا پروجیکٹس ہے. جو راوی سٹی ہے میگا پروجیکٹ ہے, نالا لئی میگا پروجیکٹ. انشاءاللہ یہ جو ہمارا رنگ روڈ ہے یہ بھی ایک وہ پروجیکٹ ہے اور یہ پھر آپ نے بالکل بات ٹھیک کی سرور خان, ہم نے نیس پاک سے بات کی ہوئی ہے. یہ جو آپ نے ایکسٹرا لینز کی بات کی ہے یہ ہم آلریڈی نیس پاک اس کو ڈیزائن کر رہی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایکسٹرا لینز بھی بنیں گی. اور بالکل آپ کی یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ پورا سرکل کنیکٹ کرے گا جا کے پنڈی کا جو اسلام آباد کا جو ایکسپریس وے ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ. اسلام آباد کا ایکسپریس کا اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ مرحلہ نیشنل پارک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری آبادی وہاں انکروچ کر رہی ہے نیشنل پارک میں. تو جب ایکسپریس وے بن جائے گا وہ تو روک دے گا آبادی کو اوپر جانے کے لیے, تو وہ بھی ضروری ہے. آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی نا یہ اینڈ میں اس چیز کی, سرور خان آپ نے بات کی, ہاں ایک اور چیز میں کہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پلان کی ہوئی ہیں انڈسٹریل زونز. یہ بھی آپ کو سامنے آ جائے گا کہ ان کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ کے ساتھ انڈسٹریل زون, کیونکہ ہماری چیمبر کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے, ہماری ماشاءاللہ آپ نے ابھی آج فگرز بھی دیکھیں کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی ماشاءاللہ بڑی زبردست گروتھ ریٹ سامنے آئی ہے. اس کا مطلب کہ نوکریاں, ٹیکس کلیکشن سب بڑھ جائے گا.
تو بڑی اچھی آج رپورٹ ہوئی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں، اور اسی لیے ٹیکس کلیکشن بھی ہماری ریکارڈ پہ جا رہی ہے. تو آخر میں نے شیخ صاحب اور سرور خان میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ پاکستان میں بہت زبردست کام ہو گیا، یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوا ہے. دیکھیں، لوگوں کو کبھی نہ کبھی پتہ چلنا تھا کہ یہ جو ایک پالیٹکس پاکستان میں آ گئی ہے پیسے کی، اور اتنے کھل کے پیسے کی پالیٹکس سامنے آ گئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئی ہے ضمیر خریدنے کے لیے. چوری کا پیسہ، کیونکہ یہ کوئی حلال کا پیسہ تو نہیں ہے، یہ یا تو سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، اس کا مطلب عوام کا پیسہ ہے. سندھ گورنمنٹ کا تو پیسہ کا مطلب عوام کا پیسہ ہے، اور وہ بھی چوری کا پیسہ، کیونکہ انلیگل ہے کہ آپ اس پیسے کو استعمال کریں پولیٹیشنز کے ضمیر خریدنے کے لیے. اور یہ اوپن ہو رہا ہے، یعنی یہ چھپ کے نہیں ہوئی. سندھ سے انہوں نے منگوائے اپنے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ پولیس منگوائی اس کو بچانے کے لیے سندھ ہاؤس کو. یعنی کون سی ایسی چیز ہو رہی تھی جو ایکٹیویٹی آپ کو جس کو چھپانا پڑے اور بچانا پڑے اور رات کے اندھیرے میں کام کرنا پڑے، اس میں انلیگل ایکٹیویٹی ہے نا. آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر کوئی لوگ ہمارے سے تنگ ہیں تحریک انصاف کے اور وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ پولیس پروٹیکشن اور چھپا کے، اور پھر بڑے بڑے وہ تھیلیاں پیسے کی آ رہی ہیں، تو یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے کرم کیا پاکستان پہ کہ لوگوں کو اصل میں اس ٹائپ کی سیاست کی شکل دیکھنی چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اس ملک کو، اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس ٹائپ کی پولیٹکس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ لوگوں کو خریدنا، پولیٹکس میں آنا، پیسہ خرچ کر کے پولیٹکس میں آ کے ملک کو لوٹنا، پیسہ بنانا، پیسہ باہر بھیج دینا، اور پھر یہ استعمال کرنا. وزیر اعظم عمران خان راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے جو تقریب ہے اس سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ منصوبہ عوام کو بہت فائدہ پہنچائے گا، اس سے شہر پھیلنے سے رکے گا. اپنی زندگی گزارے 30 گرمیاں کرکٹ کھیلتا تھا، پھر ایجوکیشن بھی وہاں لی، اور ادھر سے ہم نے ماڈل لیا ہے اپنی جمہوریت کا. ویسٹ منسٹر ماڈل پاکستان نے لیا. میں نے آج تک کبھی کسی بھی پولیٹیشین کا یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پیسے لے کے اپنی دوسری طرف چلا جائے، فلو کراس کرے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ان کی جمہوریت کے اندر اگر کسی کوئی کوشش بھی کرے پیسے دینے کی کسی کو خریدنے کے لیے، اس کو اتنا خوف ہوگا کہ وہ اگر وہ پکڑا گیا تو معاشرہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی ان کو اتنا خوف ہے کہ عوام کا اتنا ڈر ہے کہ ان کی جمہوریت کے اندر ایک عوام کے خوف کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ جا کے اس طرح کی حرکتیں کرے جو سندھ ہاؤس میں ہو رہی ہیں. چوروں کی طرح چھپا کے پولیس پروٹیکٹ کر کے تو پیسے دے رہے. میں نے تو اپنے لوگوں کا، ہمارے لوگ ذرا جذبات میں آ گئے اور آ کے انہوں نے وہ کیا، میں نے ان کو، یعنی سندھ ہاؤس کے باہر میں سب کو کہتا ہوں پرامن احتجاج آپ کا حق ہے جمہوریت میں. اگر کوئی آپ کے حلقے سے آپ سے ووٹ لے کے آتا ہے اور پیسے لے کے کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے تو آپ کا فرض ہے، بلکہ حق نہیں، آپ کا فرض ہے کہ پرامن احتجاج کریں، لیکن کوئی تصادم نہ کریں. اور دوسری چیز کہ عوام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پبلک، اصل پریشر ہوتا ہے پبلک کا، کہ پبلک یہ تو بتائے کہ یہ کیا، یہ جو کر رہے ہیں یہ جمہوریت ہے. آپ کسی اور کے ٹکٹ پر جیت کے آ کے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. اصل میں برطانیہ کے اندر جو میں ان کا سسٹم سمجھا، وہ پبلک کا پریشر پڑتا ہے. پبلک کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس طرح کرے، کیونکہ اس کی ساری زندگی کے لیے پولیٹکس ختم ہو جائے. پولیٹکس کیا، اس کو جیل میں ڈال دیں. تو ہمارے لیے ایک بڑا زبردست یہ موقع مل گیا ہے، ساری قوم کے سامنے نظر آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں، یہ دن نوٹ کر لینا. الیکشن، یہ جب جیسے جیسے قریب پہنچیں گے نو کانفیڈنس کی ووٹ پہ، اس ملک کا جو میں دیکھ رہا ہوں، میں جو قوم کا غصہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو
ضمیر فروشی کے اوپر، یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو بھی اگر لوگ ان سے بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہوں، ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے، کیونکہ یہ پبلک پریشر دیکھیں گے۔ عوام جو ہے، یہ زمانہ بدل چکا ہے۔ وہ جب چھانگا مانگا کی پالیٹکس تھی تب سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اس وقت سوشل میڈیا ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ وقت بدل گیا، اور انشاءاللہ 27 تاریخ کو آپ پبلک دیکھیں گے۔ میری یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک جمع نہیں ہوگی، اور صرف ایک بتانے کے لیے، عوام جمع ہوگی صرف ایک وجہ سے کہ وہ ایک پیغام دینا چاہتی ہے جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف، ہمیں حکم ہے اللہ کا۔ یہ یاد رکھیں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ جب اب وہ سب کے سامنے یہ برائی دیکھتے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں، اور کرپٹ لوگ پیسے لے کے گورنمنٹ گرا رہے ہیں چوری کے پیسے پہ، تو عوام کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کدھر کھڑے ہو، اور عوام انشاءاللہ 27 تاریخ کو بتائے گی کہ وہ کدھر کھڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔